अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पार्लियामेंट के अंदर एक मुनफरद एहतजाज किया है। इमरान खान के बारे में कहा गया था कि वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन आज ये ऐलान किया गया है कि इमरान खान पाकिस्तान की शान है। दूसरी तरफ हुकूमत के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने किसी भी सूरत अडेरा जेल के बाहर नहीं आना, इमरान खान के साथ किसी की भी कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब कल का दिन इमरान खान की फैमिली की मुलाकात का दिन है। इमरान खान की बहनें मुलाकात के लिए जाएंगी। इमरान खान की बहनों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के कारकुनान के लिए कल का दिन इंतहाई अहम दिन है। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के दिन किस तरीके से अडयाला जेल के बाहर जाती है या नहीं जाती, मुलाकात होती है या नहीं होती। इसके अलावा फैसल वाडा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कुछ गुफ्तगू की थी। उन्होंने गुफ्तगू की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के बारे में, शेख वकास अकरम के बारे में, सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के बारे में, उनको टोमी कह के पुकारा था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा तौर पर इस पे फैसल वाडा को जवाब दिया है। सुहेल खान अफरीदी ने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। फैसल करीम कुंडी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, उन्होंने आज वाज़ा तौर पर ऐलान किया है कि वो कौन से हालात होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे एक वीडियो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, उन्होंने आज पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज किया है। उन्होंने इमरान खान की तस्वीर वाले बैनर्स उठा रखे थे। इमरान खान की तस्वीर है, बैकग्राउंड में पाकिस्तान का झंडा है, ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान की शान और नीचे लिखा हुआ है इमरान खान। यानी कि उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान की शान है। इमरान खान वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए हैं कि इमरान खान वो हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को 92 का वर्ल्ड कप जीत कर दिया। इमरान खान वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम अस्पताल बनाया। इमरान खान वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर नमल यूनिवर्सिटी बनाई। इमरान खान वो हैं जब वो वजीर आजम बने तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एहसास प्रोग्राम शुरू किया। इमरान खान वो हैं जिनकी हुकूमत को गिराया गया तो पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ थी वो 6.1% थी। और इमरान खान वो हैं जिनको गिराने के लिए, जिनका रास्ता रोकने के लिए 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की गई और सारे के सारे हरबे इस्तेमाल किए गए। वो है इमरान खान और इमरान खान शान पाकिस्तान है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है। अब जो कल का दिन है, मंगल का दिन, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि भाई किसी की कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई अडयाला जेल के बाहर ना आए, अगर कोई आया तो पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, इंतजार हुसैन पंजोता, इसके अलावा और कुछ लोग हैं, उनके नाम जो है वो अडयाला जेल भिजवा दिए गए हैं कि ये लोग कल इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इमरान खान की जो फैमिली है, इमरान खान की जो बहनें हैं, वो भी इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएंगी क्योंकि फैमिली की मुलाकात का दिन है। अब मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। अली अमीन गंडापुर वजीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ट्विटर स्पेस कर रही थी इस हवाले से कि इमरान खान को जेल से बाहर कैसे निकालना है, कैसे इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। जो इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, जिस तरीके से इमरान खान को जेल के अंदर डाला हुआ है, एक केस खत्म होता है, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म होता है, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, बाकी सारे के सारे तैयार पड़े हुए। तो अलीमा खान ने उस स्पेस के अंदर इंतहाई अहम गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान कभी भी अपनी रिहाई के लिए खुद कॉल नहीं देंगे। इमरान खान कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरी कौम मेरी रिहाई के लिए बाहर निकले। इमरान खान यही कॉल देंगे कि ये कौम जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बाहर निकले, अपनी आजादी के लिए बाहर निकले। अलीमा खान ने कहा कि अगर हमने इमरान खान को रिहा करवाना है तो हमें इसका लाहे अमल खुद बनाना होगा, हमें खुद ऐलान करना होगा, हमें खुद बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि हम तो फैमिली हैं, हम तो इमरान खान की बहनें हैं, हम तो बाहर, हम जाएंगे अडयाला जेल के बाहर और हम तो जाकर वहां पर बैठ जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने इस चीज को साबित भी किया, उन्होंने धरने भी दिए, सब कुछ किया और पीछे वो आज तक नहीं हटी। अब जरा आगे आ जाए कि क्या कल इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात हो जाएगी, क्या बैरिस्टर गौहर अली खान की या सलमान अकरम राजा की मुलाकात हो जाएगी। होना तो यह चाहिए कि हुकूमत को ये मुलाकातें करवा देनी चाहिए। अगरचे इमरान खान का अंदर से बड़ा सख्त पैगाम आता है और उसकी एक वजह है, जो इमरान खान का लबो लहजा अंदर से बड़ा सख्त है ना, उसकी एक वजह है कि एक शख्स है वो पिछले 285-86 दिनों से जेल के अंदर कैद है, पार्टी उसकी तितर बितर है और उसको अंदर यह भी बताया गया कि आपकी बहनों को घसीटा गया सड़कों के ऊपर और उसको कैद तन्हाई के अंदर डाला हुआ है। उसकी अहलिया जो कि गैर सियासी हैं उनको भी कैद तन्हाई के अंदर डाला हुआ है। तो अंदर तो वो बंदा गुस्सा कर सकता है ना, उसका लहजा तलख हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इस वजह से इमरान खान अंदर गुस्सा करते हैं और फिर बाद में जो हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो सारी की सारी चीजें आपके सामने। अब मैं यहां पर एक चीज आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत, इनको मिल बैठ कर बड़ी अकल और हिकमत के साथ, दानिशमंदी के साथ, होशमंदी के साथ एक लाहे अमल बनाना होगा।
کہ جس سے یہ حکومت کو پریشرائز کر سکے. حکومت کی اس وقت کیا خواہش ہے؟ حکومت کی اس وقت یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آپس میں لڑتے رہیں, ان کی لڑائی جاری رہے, ہمیں سپیس ملتی رہے, ہماری موجیں جاری رہیں, ہمیں کوئی بھی نہ پوچھے. یہ حکومت چاہتی ہے, اور حکومت اس حوالے سے بڑی خوش بھی ہے. حکومت اس وقت یہ بھی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جلد از جلد احتجاج کی کال دے اور یہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرے اور ان کے ساتھ دوبارہ وہی کیا جائے ممکنہ طور پر جو 26 نومبر کو کیا تھا. تو اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بڑا سوچ سمجھ کر یہ حکمت عملی بنانی ہوگی. ان کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, ہم نے کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر جانا ہے, ہم نے اگر احتجاج بھی کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے. حکومت کی جانب سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے, مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی, فاروق ستار نے کی, آج طلال چودھری صاحب نے کی, فیصل کریم کنڈی نے کی, مریم اورنگزیب نے کی. دیکھیں اگر عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی, اگر عمران خان ختم شدہ ہے, تو آپ لوگوں کو یہ اتنی پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ طلال چودھری صاحب کی ذرا بات سنیے گا. فرماتے ہیں کہ اب مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی, اب بد زبانی کرنے والا پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی اور, اس کی زبان کھینچ لی جائے گی. اب اڈیالہ جیل کے باہر تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا, اور اگر امن و امان کی صورتحال ہوئی تو پھر وہاں کے قیدی کو کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا جائے گا جہاں پر وہ محفوظ رہ سکے. سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا, یہ وقت کا دھارا بدل جاتا ہے, ٹیبل ٹرن ہو جاتی ہے, اور یہ بھی ٹیبل ٹرن ہونی ہے. آج آپ ٹیبل کی اس طرف ہے تو اس طرف پھر آپ نے آنا ہی ہے, اور یہ سب سارے حساب کتاب ہونے ہیں. اور جو عمران خان کو مائنس کرنے کے پروگرام بنا رہے ہیں, یہ تو بڑی مشکل بلکہ ناممکن بات ہے. فواد چودھری نے اس کے اوپر ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب حکومت کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مائنس ہوگی یا عمران خان مائنس ہوگا, تو اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ نے 9 مئی کو اور 20 جون کو ٹھڈے مار کر ختم کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اب تو میدان کے اندر عمران خان اور عمران خان کی عوام ہے. پاکستان تحریک انصاف نہ تو رجسٹرڈ پارٹی ہے, نہ الیکشن کے اندر ان کا سمبل ہے, اور نہ ان کا کوئی اسٹرکچر ہے. ان کو آپ نے کیا مائنس کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان آج اپنے تمام عہدیداران کو فارغ کر دیں, آج عمران خان کہہ دیں کہ سارے کے سارے استعفے دے دیں, اور عمران خان کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان بچوں کو کہہ دیں کہ یہ میری تحریک انصاف ہے, اور اگلے دن کروڑوں لوگ ان بچوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے. مثال آپ کے سامنے سہیل خان افریدی, کہ سہیل خان افریدی ایک عام ایم پی اے تھا, ایک مطلب جیسے دوسرے ایم پی اے ہیں, لیکن عمران خان نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور آج وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا لیڈر بن چکا ہے سہیل خان افریدی. وجہ صرف یہ ہے کہ سہیل خان افریدی کے پیچھے عمران خان کی سپورٹ ہے. سہیل خان افریدی نے آج خیبر پختونخوا کی پولیس کے حوالے گاڑیاں کی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے پولیس اور سیکورٹی کو جدید اسلحہ اور جدید آلات اور خصوصی گاڑیاں ان کو دے دی ہیں, مزید آلات بھی جلد پہنچ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس سے ہماری سنجیدگی کا واضح طور پر آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ ہم اپنے صوبے کے اندر امن و امان کے حوالے سے کتنے سنجیدہ ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ میں کے پی کی عوام کو یہ برابر کروانا چاہتا ہوں کہ جو بھی پالیسی ہماری صوبائی حکومت, ہماری ایجنسی, سیکورٹی فورسز اور وفاق مل کر بنائیں گے, یہ وہی پالیسی ہوگی جو سب مل کر بنائیں گے, اور وہی پالیسی مؤثر ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ بات جتنی جلد سمجھ آ جائے گی اتنی کم قربانی ہمیں دینی پڑے گی. اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ گورنر ہے کے پی کے, وہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اگر ریاست کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو کچھ نہیں ہوگا, اور اگر وہ کہیں گے کہ جی آپریشن بھی نہ ہو اور فوج بھی چلی جائے تو پھر اس کا علاج گورنر راج ہی ہے. تو گورنر راج کے حوالے سے تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ آپ کو شوق ہے جو کل لگانا آپ آج لگائیں, تو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہاں پہ جائے گا آپ کا گورنر اور کیا ہوگا آپ کا راج. آگے آ جائیں جی. فیصل واڈا نے آج کل بڑی سخت گفتگو کر رہے ہیں, ٹومی کیا پکار رہے ہیں شیخ وقاص اکرم کو اور خرم زشان کو. پچھلے ویلوگ کے اندر میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک جواب جاری کیا, بڑا ہی امپورٹنٹ, اس کو ذرا سنیے گا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے خصوصاً پچھلے چند دن میں ایک بد نصیبی کی علامت بے نامی سینیٹر عمران خان اور ان کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کے خلاف ایسی بازاری گندی گلیز اور تھڑے کی زبان استعمال کر رہا ہے کہ ایک لمحے کو یقین نہیں آتا کہ یہ شخص ایوان بالا کا رکن ہے یا کسی گلے محلے کے گنڈوں میں بیٹھ کر اپنی فرسٹریشن نکالنے والا کوئی آوارہ مزاج کردار. مزید کہا کہ یہ وہ گفتگو ہے جو انسان نہیں صرف تربیت سے محروم ذہن کر سکتا ہے, اس کی زبان اس کی پوری شخصیت کا تعارف ہے, پست, گھٹیا اور اخلاقی طور پر دیوالیہ. مزید کہا کہ یہی بے نامی سینیٹر صرف عمران خان کے خلاف ہی زہر نہیں گلتا بلکہ ہمارے اراکین اسمبلی, سینیٹر اور قیادت کے خلاف بھی وہی بد کردار لہجہ اختیار کرتا ہے جو کسی ایسے شخص کا ہوتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو, ذہن نہ ہو, بات کرنے کا ڈھنگ نہ ہو. سیاست دلیل کا نام ہے, گٹروں کی بدبو والی زبان کا نہیں ہے. اس کی گفتگو سن کر انسان سوچتا ہے کہ آخر کس بد نصیبی نے اسے بے نامی سینیٹر بنایا. مزید کہا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہی بے نامی سینیٹر خود اعتراف کرتا ہے کہ وہ کسی سیاستدان نہیں, وہ کوئی سیاستدان نہیں, جمہوری آدمی نہیں, نہ ہی کسی جماعت کی ملکیت ہے. کہا کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سوال سیدھا ہے کہ جب یہ کسی کا نہیں تو پھر سینٹ میں گھسا کیسے اور کن دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر اس کا دھاگا ہلایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جن جماعتوں نے ووٹ سے اسے اوپر پہنچایا تھا وہ بھی آج اس بے نامی سینیٹر سے ایسے جان چھڑا رہے ہیں جیسے کوئی بدبودار, غیر متعلق اور غلطی سے ایوان میں آ جانے والی شے ہو. انہوں نے کہا کہ نہ وہ اسے اپنا مانتے ہیں اور نہ ان کا, یعنی کہ یہ مزید اور بھی چیزیں آگے لکھی ہیں. بڑا
سخت جواب جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے دیا، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ آخر میں صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر واقعہ کسی نے اسے ترجمان کا رول تھما رکھا ہے تو وہ ان کو فی الفور غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعہ پوری دنیا میں ترجمانی کے لیے انہی کے پاس یہی بد زبان، بد ذوق اور بے نامی مخلوق بچی تھی، کیونکہ اس بے نامی سینیٹر کی زبان، اس کی گندی سوچ اور اس کا بازاری لہجہ ان کے لیے ترجمانی نہیں بلکہ جگ انسائی اور شرمندگی کا باعث بن رہا۔ تب میں آپ کو پتا ہے، یہ بڑی واضح بات ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پورٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں جب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اب تحریک انصاف مائنس ہو جائے گی، عمران خان مائنس ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں، جیسے کہ مطلب کہ وہ فیصلہ ساز ہیں، وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں فیصلے آپ کو پتا اس طرح اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، تو وہ اپنے آپ کہتے ہیں جیسے مطلب ان کا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ تو تحریک انصاف نے کہا کہ اگر یہ ترجمان بھر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ جگ انسائی ہو رہی ہے۔ عمر دراز گوندل نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی شو کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات کی، کہتے ہیں یہ جو عمران خان کے بارے میں کہا گیا جی عمران خان سیاست کے اوپر بات نہ کریں، انہوں نے کہا جی سیاست دان سیاست پر بات نہیں کرے گا تو چاہت فتح علی خان کی گلوکاری کے اوپر بات کرے گا؟ سیاست دان کی ڈومین ہی سیاست ہے۔ 8 فروری کو ووٹ کس کو پڑا ہے؟ کیا ووٹ تحریک انصاف کو پڑا ہے یا بیرسٹر گوہر علی خان کو پڑا ہے؟ ووٹ عمران خان کو پڑا ہے۔ تحریک انصاف تو 8 فروری کے الیکشن میں تھی ہی نہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تحریک انصاف تو 8 فروری کے الیکشن کے اندر نہیں تھی۔ منصور علی خان کی بات سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ 2.25 کروڑ ووٹ لینے والے عمران خان کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے؟ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ یہ ثابت کریں کہ عمران خان سیکورٹی تھریٹ ہے۔ سب سے بڑی طاقت ووٹ کی طاقت ہے، آپ اس ووٹر کو کنونس کریں تب وہ فیصلہ کرے گا کہ ووٹ عمران خان کو پڑا ہے یا نہیں پڑا، ووٹر کو کنونس کریں۔ اجمل جامی نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ٹویٹ پر وزراء یا کسی پریس کانفرنس کا جو رد عمل آیا، اس کے بعد ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ وہ کام کر گئے ہیں جو جیل میں بیٹھی قیادت چاہتی تھی۔ وہ آپ کو اپنی پچ پر لانا چاہ رہے تھے اور وہ آپ کو اپنی پچ کے اوپر لے آئے ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ سامنے کھڑی ہو گئی اور پتہ چل گیا ہے کہ فریق 2 ہی ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے کرکٹ کھیلی اور کوئی فاسٹ بولنگ کرتا ہو تو جو فاسٹ بولر ہے نا، وہ بیٹسمین کو نا غصہ چڑھاتا ہے، وہ بیٹسمین کو ٹیز کرتا ہے، اور بیٹسمین اگر فاسٹ بولر کی باتوں کا غصہ کر جائے نا کہ یار یہ مجھے کیا بات کر رہا ہے، یہ مجھے باؤنسر مار رہا ہے، کبھی یارکر مار رہا ہے، آنکھیں دکھا رہا ہے مجھے، اشارے کر رہا ہے مجھے، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں چھکا ماروں گا اس کو، اور وہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 چھکا لگا بھی لے، لیکن الٹیمیٹلی وہ بہت برے طریقے سے بولڈ ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، عمران خان بھی فاسٹ بولر ہے، اور عمران خان اندر سے سب سے بڑی جو عمران خان کی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ بھائی سب سے کھل کے سامنے آئے تاکہ عوام کو پتا چلے کہ اصل حریف ہیں کون، اور عمران خان نے اندر سے بیٹھ کر یہ کام کر دیا۔ اب آگے آ جائیں جی، اطہر کاظمی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، ایک صحافی ہیں ان کے حوالے سے عامر الیاس رانا، انہوں نے کہا جی اطہر کاظمی صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا کہ وہ پریس کانفرنس کیسی تھی۔ تو اطہر کاظمی نے کہا جی ڈی جی کی پریس کانفرنس بہت اچھی تھی، اور عامر الیاس رانا کا سوال تو اس سے بھی اچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں صحافی شکایت کریں کہ آپ سے اختلاف کرنے والے ٹی وی کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں، تو اس ملک کی سیاست پر، صحافت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیں جی، ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک جج صاحب تھے، ان کے بیٹے کی گاڑی نے ایک اسکوٹی کو ہٹ کیا اور 2 لڑکیاں جو ہے وہ اپنی جان سے چلی گئیں۔ بڑی باتیں ہوئی، سی سی ٹی وی فوٹیج نکالنے کی کوشش ہوئی، اس طریقے سے نہیں نکلی، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ جج کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے 2 لڑکیوں کے جاں بحق ہونے کے مقدمے کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے، وہ پیش رفت یہ ہے کہ متاثرہ خاندانوں نے عدالت میں ملزم کو معاف کرنے کا باضابطہ بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ لواحقین کی جانب سے معافی کے بعد عدالت نے ملزم ابو ذر کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ شہزاد اقبال جو جیو کی نیوز اینکر پرسن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جج بھی انصاف کی بجائے صلح کے اوپر آ جائیں تو عدالتوں کا کیا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ جسٹس محمد آصف اپنی عدالت میں انصاف کی جگہ صلح صفائی کروائیں گے؟ ایسے معاملات چلیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات آج سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کی جا رہی ہے بگ بردر کے حوالے سے۔ کل آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈکی بھائی کی ویڈیو آئی تھی، انہوں نے اپنا جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، انہوں نے سب کچھ بتایا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے ریسکیو جو ہے وہ بگ بردر نے کیا تھا، میری مدد بگ بردر نے کی تھی، میری فیملی کو جا کر وہ ملے، انہوں نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا اور انہوں نے بڑی مدد کی، ان مشکلات سے مجھے بگ بردر نے نکالا۔ تو آج سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگوں نے یہ لکھ رکھا تھا کہ یار یہ مسئلہ ہے، یہاں پر زیادتی ہوئی ہے، ادھر بگ بردر کیوں نہیں آئے۔ ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک نوجوان رہنما ہے عباد فروغ، انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا تو ہمارے لیے تو بگ بردر نہیں آیا، ہمیں بگ بردر جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا، تب بگ بردر کہاں تھا۔ اور آج سید ذیشان عزیز نوجوان صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا سرحاب برکت اور آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی کے لیے بھی کوئی بگ بردر نہیں آ سکتا؟ کیا ان کی کوئی مدد کوئی بگ بردر نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو 2 نمبری ہے، وہ تو سب کے سامنے آیا ہے کہ کیا ہو رہی۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تعینات ہو گئے ہیں۔ آج ان کے اعزاز میں
گارڈ آف آنر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور تینوں فورسز نے ان کو گارڈ آف آنر دیا۔ انہوں نے آج کہا کہ تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے شرسار جاں بازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے رکھی ہے۔ مزید کہا کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، پاکستان کا آئندہ جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ طالبان رجیم کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ انہیں فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نوٹیفکیشن نکلنا تھا تو بہت سی باتیں ہوئی تھی، بڑی کیا سرائیاں ہوئی تھی کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، فلاں فلاں فلاں، لیکن الٹیمیٹلی نوٹیفکیشن ہو بھی گیا ہے۔ اور اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بن بھی گئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملہ جو ہے وہ کس طریقے سے چلیں گے، کیونکہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑا مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ ہے عمران خان اور عمران خان کی مقبولیت جو عوام کے اندر ہے، اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور نون لیگ کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی آپس میں لگی رہے، ہمیں اسپیس ملی رہے، ہم جو ہے وہ اپنا حساب کتاب لگاتے رہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہر چیز مینج ہو سکتی ہے۔ عمران خان کو جتنی مرضی دیر جیل کے اندر رکھیں، اور 2 سال رکھ لیں، 3 سال رکھ لیں، ٹھیک ہے، جو مرضی کر لیں، تو آئینی ترمیم پاس ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، عوام، قوم، وہ مینج نہیں ہو رہی۔ آج جو صحافی ہیں لے کے نکل جائیں ذرا مائک باہر جا کر لوگوں سے پوچھیں ذرا، تو لوگ بتائیں گے کہ وہ کس کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کس کے سیاسی افکار کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی استحکام ہے وہ آنا چاہیے۔ باقی یہ ہندوستان یا کوئی اور، انہوں نے کبھی اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے کہ ہمارے ایئر فورس کے جوانوں نے پہلے بھی ان کو منہ توڑ جواب دیا تھا، 2019 میں بھی دیا تھا، اب بھی دیا ہے، اور آئندہ بھی کبھی اس طرح کی ان کو کوئی کھرک شرک ہوئی تو انشاءاللہ دوبارہ دیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے دوران بھی عمران خان نے کہا تھا کہ پوری قوم متحد ہو کے ان کے خلاف کھڑی ہو جائے، اور قوم ہمیشہ متحد ہے۔ باقی پاکستان کے اندر کے جو مسئلے مسائل ہیں، اس کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دونوں سائڈوں کو بیٹھنا پڑے گا بھائی، بیٹھنا پڑے گا، شاید ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑے۔ عمران خان کے ساتھ زیادتی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہوئی جو عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اسپیشلی جو یہ نسل ہے اس وقت جو لوگ ہیں، انہوں نے تو کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں دیکھی۔ تو دونوں سائڈوں کو بیٹھنا پڑے گا، بیٹھ کر جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آتا، ہم اس طرف نہیں جا سکتے، وہ اڑان نہیں بھر سکتے جو پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔